महंगाई 70 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, धरने की वजह से एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे आ गई। मुजाहिरीन मुंतशिर हुए तो अगले दिन स्टॉक मार्केट फिर ऊपर चली गई। फौज की मुकम्मल गिरफ्त की वजह से स्मगलिंग सिफर हो गई। FPRB महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। मंचले वजीर ने कहा, पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, अरबों का नुकसान हो गया। PI की निजकारी में ये बात भी हायल हो गई। धरने का मकसद भी मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की गई। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। बानी PTI ने एहतजाज में शामिल कारकुनों का खराज तहसीन पेश किया। उन्हें 26 नवंबर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है, अडियाला में ही मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बानी ने हिदायत की है अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में शरीक हों। बानी ने पूरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आइंदा लाहिमल का ऐलान बानी खुद करेंगे। PTI पुरअमन और मजबूत पार्टी है, पाबंदी नहीं लगेगी। उमर अयूब कहते हैं, PTI अस्करी जमात नहीं। बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जदोजहद जारी रहेगी। PTI एहतजाज में शामिल लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। अस्करी विंग के कारिंदों की सलाहियत एलीट कमांडो से 3 गुना ज्यादा थी। 500 की टोलियों में चल रहे थे। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। DPO अटैक सरदार गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाजी बरोथा पर जहाज साइज के पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। शेल ब्राजील से इंपोर्ट किए गए थे, जो पुलिस के पास मौजूद शेल से ज्यादा मौसर हैं। अटैक में 250 एहलकार जख्मी हुए। 700 मुजाहिरीन में से 89 की शनाख्त नहीं हो सकी। इस्लामाबाद एहतजाज में शामिल मजीद 189 मुसल्लह अफवान गिरफ्तार। पुलिस ने दावा किया, एहतजाज में शामिल अफवान शहरी जलाओ घिराव और फायरिंग में मुलविस हैं। मुलजमान आंसू गैस के शेल चलाने में माहिर हैं। इमरान खान के साथ बार बार राबिते हुए, एक बात पर मामला अटकी हुई है। इमरान खान से डिमांड ये किया जा रहा है कि आप 9 मई पर पूरी कौम से माफ़ी मांगी। उनका मौक़िफ़ ये है, जो मेरी मालूमात है, कि 9 मई मैंने किया ही नहीं। शवाहद सामने लेके आए, फिर बात करेंगे। बाहर जाने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है, जो मेरी मालूमात है। मेरी इत्तला के मुताबिक बानी PTI से बार बार राब्ते हुए। मामला 9 मई वाक़े की मौक़ी पर अटका हुआ है। बानी PTI का मौक़िफ़ है, 9 मई उन्होंने नहीं किया। हाफिज हमदुल्ला का AIY को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI बाहर जाने को तैयार नहीं। ब्रेक थ्रू के सवाल पर कहा, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। मुशर्रफ ने भी बेनजीर को एनआरओ दिया था। PJM में हमने कहा था एस्टैब्लिशमेंट सियासत से दूर रहेगी। मियां साहब मुकर जाते हैं। इलेक्शन में वही किया जो नहीं करना चाहते थे। TUI किसी सूरत भी फौजी अदालतों के हक में नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन होने चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ एहतराम के साथ निमटना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी हम मनसबों से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बाकायदगी से बात होती है। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि 9 मई के मुकदमात के फैसले विदिन 3 मंथ होने चाहिए थे। जो गुनाहगार होते हैं उनको सज़ा मिलती है, वो हो सकता है आज तक पूरी हो चुकी होती आधों की, और जो बेगुनाह है वो घर जाते। यानी ये साल डेढ़ साल से लोगों का जो है वो मुकदमात में घसीटे जाना और फैसला ना होना, ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये बहुत ज्यादती है। 9 मई मुकदमात के फैसले 3 माह के अंदर होने चाहिए थे। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा और बेगुनाह लोगों को छोड़ देना चाहिए था। ये हमारी जुडिशल सिस्टम की कोताही है कि 1.5 साल हो गया, इंसाफ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के 3 मुतालबात थे। एक का मतलब था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्हें बिठा दें। बानी तो कहते हैं कि सियासी जमातों से बात नहीं करनी। उनके रवैये की वजह से हमने भी बातचीत का जिक्र छोड़ दिया।
مولانا فضل الرحمان نے جو مینڈیٹ چوری کی بات کی وہ تو پی ٹی آئی پر ہے. مولانا کا ووٹ بینک تو کے پی میں تھا, وہاں سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی. مولانا فضل الرحمان حل پیش کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. جے ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی چھٹی بار ملتوی. فرد جرم کی کارروائی 5 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سمیت تمام 66 ملزمان کو اڈیالہ جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا. تحریک انصاف کی جانب سے عدالتی دار اختیار پر اعتراض کر دیا گیا. بابر وانی عدالتی دار اختیار سے متعلق درخواست پر بحث مکمل کی. کہتے ہیں تمام کیسز کے باوجود بانی پی ٹی آئی مائنس نہیں ہوں گے. جس دن بانی کہیں گے تحریک انصاف پھر ڈی چوک پہنچ کر دکھائے گی. اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نوید ملک نے کہا پی ٹی آئی کے وکیل مقدمے کو طول دے رہے ہیں. پولیس نے ڈی چوک احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے. بشرا بی بی اور بیرسٹر گوہر سمیت دیگر کے وارنٹ نکل گئے. بانی پی ٹی آئی کی مزید 7 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی. عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا. پی ٹی آئی کے 10 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف مقدمہ درج. ایف آئی اے کے مطابق مقدمہ سائبر ٹیررزم کے تحت درج کیا گیا. پیگا ایکٹ کی دفعات شامل ملزمان نے ڈی چوک سے متعلق اے آئی سے بنی تصاویر پر اپلوڈ کی. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے. پی ٹی آئی نے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. کہا چیف جسٹس وزیر اعظم کو کورٹ روم نمبر میں طلب کر کے پوچھیں پرامن احتجاج بنیادی حق ہے. نظام عدل شہریوں کو فراہمی انصاف اور بنیادی حقوق کے تحفظ کی آخری امید ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے. کوپ 16 کے سائیڈ لائن سمٹ میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی زیر صدارت پاک سعودی عرب تعاون اور سرمایہ کاری کی پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس بھی ہوا. شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان جاری مختلف منصوبوں کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. کہا سعودی عرب پاکستان کا دریا دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. سعودی عرب کے ساتھ متعدد شعبوں میں اشتراک جاری ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر ایران کے شہر مشہد پہنچ گئے. اسحاق ڈار ایسیو کی کونسل آف منسٹرز کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اسلام آباد میں پارٹی کی اعلیٰ سطح کا اجلاس. پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے ساتھ تحفظات برقرار. وفاق سے پانی کے تنازعات پر جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے وفاقی حکومت وعدوں پر عمل درآمد میں مسلسل ناکام ہوئی ہے. بلاول بھٹو کی کمیٹی کے اراکین کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہدایت. کہا جن معاملات پر سیاسی اتفاق رائے قائم کیا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور کے پی سے دیگر رہنماؤں کی ملاقات. بلاول بھٹو کو بتایا گیا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. کوہاٹ میں گرینڈ جرگے اور پشاور اے پی سی سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی. گورنر راج میں نے آپ کو بتایا نہیں لگے گا. گورنر راج کا مطلب تو ایک اور بڑی حماقت ہوتی. آپ سمجھے گی سیاست نہیں ابھی ہو رہی, یہ راجنیتی کا وہ کھیل چل رہا ہے. رجواڑا جس کو کہتے ہیں نا, یہ راجواڑے کی جنگ ہے جس کے اندر باپ بیٹے کو کھا جائے گا, بیٹا بیوی کو کھا جائے گا, بیٹا باپ کو کھا جائے گا. یہ وہ گیم چل رہی ہے. ہمارا لیڈر تھا, ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا, وہ بھول گئے. لیکن میں عمران خان صاحب کی جان جانے نہیں دوں. کے پی میں گورنر راج بڑی حماقت ہوگی. پی ٹی آئی کی مارکیٹنگ حکومت خود کرتی ہے. فیصل بابڈا کی دی رپورٹرز میں گفتگو. سیاست میں دیکھا ہے باپ نے بیٹے کو مروا دیا, بیٹے نے باپ کو. بانی پی ٹی آئی مجھے سیاست میں لائے, ان کی جان کی حفاظت کروں گا. آج بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ مثبت پیش رفت نظر آ رہی ہے.
بلاول بھٹو سے سینٹر فیصل وارڈہ کی ملاقات میں سیاسی صورتحال، ملک میں نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا بحران پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی۔ بڑی سینئر لیڈرشپ تھی، بی بی تھیں، اس میں بڑا سخت الفاظ 6 دفعہ 7 دفعہ انہوں نے بے غیرت کا لفظ استعمال کیا یا بے شرم کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے الفاظ نہیں ہوں گے استعمال، اسی لیے تھوڑی سی ایک گفتگو ہوئی نا پارٹی کے اندر کی الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے۔ بشرا بی بی کی پارٹی اجلاس میں پارٹی رہنماؤں پر تنقید، سلمان اکرم راجہ نے AY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ آف دی ریکارڈ میں سوال کے جواب میں کہا، وقتی طور پر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، بشرا بی بی کا آئندہ کیا کردار ہوگا فیصلہ بانی کریں گے۔ بشرا بی بی کو بیان بازی سے روکنے پر بانی پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور لے کر نہیں گئے۔ بانی نے یہی بتایا ہے ایک سے دوسرے سیل میں شاید منتقل کیا گیا۔ بانی کے بچوں سے 3 ماہ سے بات نہیں کرائی گئی۔ پنجاب کے لیڈرز نے بہت زیادہ مظالم برداشت کیے، یہ نہیں کہہ سکتے وہ پارٹی کے ساتھ نہیں، استعفیٰ واپس لے لیا، لیکن بعد میں اس پر بات ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے نئے فارمولے پر بھی بھارت کو اعتراض۔ گیند اب ICC کے کورٹ میں آ گئی۔ فارمولے کے تحت بھارت نہیں آیا تو پاکستان بھی بھارت میں ایونٹ نہیں کھیلے گا۔ فیوژن ماڈل 3 سال کا ممکنہ معاہدہ لیکن قانونی طور پر دستخط شدہ۔ معاہدے کے بدلے میں چیمپئنز ٹرافی 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی۔ بھارت کے تمام میچز دبئی میں ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل کی کیس سننے سے معذرت۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی تعیناتی کے خلاف سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ کیس دوسرے آئینی بینچ میں لگانے کا حکم جسٹس امین الدین خان نے کہا، میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا، ہم دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، کمیشن کے 2 رکن یہ کیس نہیں سن سکتے۔ آج عمران خان صاحب سے 26 کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، صحت ان کی ٹھیک ہے۔ 10 دن کوئی اخبار کوئی ٹی وی تک ایکسیس ان کی نہیں دی گئی۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے ملاقات نہیں کرائی تو ان کی آئمائش ہے کہ اوپر انہوں نے IO کو، SHO کو، CPO کو اور دیگر کو شو کاز نوٹس دیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی کی وکلاء سے ملاقات نہ کرانے پر CPO راولپنڈی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے SSP آپریشنز، SHO تھانہ نیو ٹاؤن اور تفتیشی افسر کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ تینوں پولیس افسران کو تحریری جواب جمع کرانے کے احکامات۔ وکیل صفائی چودھری نے کہا، بانی پی ٹی آئی کو 10 دن تک اخبار نہیں دیا گیا، گھر والوں اور وکلا کو رسائی تک نہیں تھی۔ جج صاحب نے ملاقات نہ کرانے پر پولیس افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ ضلع کرم میں بعض عناصر 2 مسلک کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ وزراء خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں گرینڈ جرگہ جلد علاقے کا دورہ کرے گا، مکمل قیام امن تک جرگہ کرم میں ہی رہے گا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں وزراء نے ہدایت کی علاقے میں ضروری ادویات کی سپلائی کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جائیں، نقل مکانی کرنے والوں کی فوری اور باعزت واپسی یقینی بنائی جائے۔ شرکا کو دوران بریفنگ بتایا گیا، کرم نے نفرت پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں کے پاس موجود بھاری اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے 65 چوکیاں قائم کریں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے صارفین کو مشکلات۔ کئی علاقوں میں سروس متاثر، صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال میں پریشانی کا سامنا۔ آن لائن کاروبار، آن لائن کلاسز اور سفر کے لیے رائڈز بک کرنے میں بھی مشکلات۔ امریکی نومنتخب صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا، ان کے صدارتی حلف اٹھانے سے پہلے غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری جانب حماس نے 14 ماہ کے دوران 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، جنگی قیدی اسرائیلی وزیراعظم کی ضد اور جارحیت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم جنونی جنگ کے تسلسل کی وجہ سے یرغمالیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں۔